अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान हमेशा की तरह आज की सुबह भी बेहतरीन और खुशगवार होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा खुशगवार क्या सुबह होगी कि जब आपको पता चले कि जी रबीउल अव्वल का खुशियों बरकतों का मुबारक महीना जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। तो जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं तमाम लोगों को रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। और रबीउल अव्वल के हवाले से ख़ास तौर पे आज के इस सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम खुसूसी तौर पे बात भी करेंगे, और इसके साथ साथ वो तमाम मालूमात भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जिनकी ज़रूरत भी होती है और जिनके मुतालिक आपको पता होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम आपके लिए कोई चीज़ लेकर आते हैं या कोई भी ऐसी कंटेंट ऐसा लेकर आते हैं जो आपको उनके लिए स्पेशल होता है, इन्फॉर्मेशन से भरपूर होता है, और स्पेशली जिसमें आप लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना फीडबैक दे रहे होते हैं ट्विटर या फेसबुक पेज पे, तो वो बड़ा काबिल तहसीन होता है। और हौसला अफजाई ज़िंदगी में हर काम में बड़ी ज़रूरी होती है। वो चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोई काम कर रहे हैं, कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो हर शख्स को किसी न किसी पहलू में हौसला अफजाई की बड़ी ज़रूरत होती है ताकि वो आगे बढ़ता रहे और अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर काम कर सके। तो हौसला अफजाई ज़िंदगी के हर मोड़ पर ज़रूरी होती है। आप स्टडी कर रहे हैं, कोई बच्चा वीक है, स्टडी में अच्छा नहीं है, किसी ख़ास सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, तो उसमें ज़रूरत होती है कि आप उसको अप्रिशिएट करें, थोड़ा हौसला दें, थोड़ा उसको बताएं कि हाँ भी आप कर सकते हो, आप बेहतर तौर पे कर सकते हो। तो वो मेहनत दुगनी तिगनी हो जाती है, और वाकई फिर वो हौसला अफजाई जो है वो आपको नज़र भी आ रही होती है मार्क्स के नतीजे में। इसी तरह से ज़िंदगी में जब हम कोई काम शुरू करने वाले होते हैं या रोज़ाना की बुनियाद पे अपने घर से निकलते हैं, तो कभी कभी हम बड़े डिसहार्ट होते हैं, या कभी कभी कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही होती, या कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो आपके बोले हुए चंद अल्फाज जो किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं, वो बड़ा काम कर रहे होते हैं। वो एक दवा के तौर पर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, और वाकई जिस तरह से दवा असर करती है, इसी तरह से हौसला अफजाई के तौर पर बोले हुए चंद जुमले या चंद अल्फाज आपके वाकई आप लोगों के लिए किसी भी मर्ज़ का इलाज साबित हो सकते हैं। इसी तरह से जब आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो हमारी भी कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पे बेहतरीन किस्म की चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ। तो हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए, जहाँ पर भी आपको महसूस होता है कि यहाँ पर हौसला अफजाई की ज़रूरत है, या किसी शख्स को आपके चंद अल्फाज की ज़रूरत है जो किसी के भी ज़ख्म पर मरहम रख सकें, तो ज़रूर उसकी हौसला अफजाई कीजिए। चलिए, सच्ची बात के साथ ही मैं अच्छा सा मौसम भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मौसम के हवाले से मैंने कल भी आपको बताया था कि स्मॉग है वो शुरू हो चुकी हुई है, और स्मॉग के हवाले से भी ख़ास तौर पे मैं आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में बात करने जा रही हूँ। और मुझे यकीन है कि जितने लोग भी इस वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं, सबको इंतज़ार होगा कि स्मॉग का जो एक सेशन शुरू हो चुका है ये कब तक चलता रहेगा। इससे मुतालिक मैं आपको अपडेट करूँगी, मगर सबसे पहले मौसम से मुतालिक मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। लाहौर शहर का सबसे पहले मौसम आपको बता देते हैं कि लाहौर में क्या करंट सूरत हाल है। कम से कम जो दर्जा हरारत है आज पूरे दिन में 19 रहेगा, और मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम हसीन और अच्छा रहेगा। चलिए जी, इस्लामाबाद का मौसम तो लाहौर से भी बहुत अच्छा है, खुशगवार रहेगा, क्योंकि इस्लामाबाद की जो डिग्रीज हैं वो कम है लाहौर की निस्बत, क्योंकि कम से कम जो दर्जा हरारत पूरे दिन में रहेगा वो तो 18 होगा, और मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। कराची का मौसम मैं हमेशा की तरह ये नहीं कहूँगी कि मौसम अल्लाह करे अच्छा हो जाए, क्योंकि कराची का मौसम आज खुशगवार रहेगा। कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 24 होगा, और मैक्सिमम 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। पेशावर और इस्लामाबाद तकरीबन मिलते जुलते मौसम के साथ हैं, क्योंकि पेशावर में भी कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में 17 होगा, और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ज़बरदस्ती कोयटा का मौसम बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोयटा में आज पूरे दिन में जो कम डिग्रीज हैं वो तो 11 हैं, हाँ, मगर मैक्सिमम जो है वो 26 डिग्री तक जाने का इम्कान है। वाह भाई, आज़ाद कश्मीर तो सबसे ज़्यादा आला मौसम के साथ है। आज़ाद कश्मीर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 9 रहेगा, और मैक्सिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम बहुत ही अच्छा और खुशगवार रहेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। और अपने हीरोज़ को हम सलामी अकीदत पेश करते हैं, मगर इसके साथ साथ ऐसे ही हीरो को मैं सेट पे भी बुला चुकी हूँ और अभी से कुछ लम्हात के बाद आपकी मुलाकात भी कराऊंगी। अगर मैं इस हीरो की भी बात करूँ तो ये भी पाकिस्तान का सब्ज़िलाली परचम दुनिया में हर जगह बुलंद कर चुके हुए हैं और पाकिस्तान के लिए बेशुमार इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिसमें ये सोने के तमगे जीत चुके हुए हैं। और अगर मैं अभी हाल ही की बात करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा मेरे सेट पर कौन से मेहमान, कौन सा सितारा मौजूद है। दोहा में जो मुनाकिद हुई थी बीच रेसलिंग इवेंट, उसको इन्होंने जीता और जीत कर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान का इन्होंने फ़ख्र से तमाम पाकिस्तानियों का सर बुलंद किया। और अब टोक्यो ओलंपिक्स है जिसमें पाकिस्तान के लिए अगर बात की जाए गोल्ड मेडल लाने के हवाले से तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की ये वाहिद उम्मीद है। मोहम्मद इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपको भट्ट साहब कह लूँ तो माजूद जी बिल्कुल, भट्ट साहब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो पिलवानी शिलवानी होती है ना तो उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा इनाम, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि भट्ट साहब हमें टाइम दे दें, तो आज भट्ट साहब को हमने काबू कर लिया हुआ है। तो ये हमारा प्यार और मोहब्बत थी और आपका प्यार और मोहब्बत है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। मगर जब पाकिस्तानी कौम आपसे मोहब्बत करती है, इतना ढेर सारा आपको प्यार करती है, तो कैसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े इवेंट में पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए परचम बुलंद किया, तो ये बड़ी खुशी होती है। और उसके बाद आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और अवाम के साथ एक इंटरेक्शन का मौका दिया। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब आप साल साल की आप ट्रेनिंग करते हैं जिसको कोई नहीं देख रहा होता, तो उसमें आप दिन रात एक करके 10-12 घंटे आप डेली की प्रैक्टिस करके जाते हैं और फिर वो टाइम आता है कि जब आप अपने मुल्क का परचम बुलंद करते हैं और फिर पूरी कौम उस पर खुश होती है, आप पर फ़ख्र करती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं भी जीत कर आया रिसेंटली, तो एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों ने इस्तकबाल किया और स्पेशली जब मैं गुजरांवाला गया तो पूरी मुझे पता नहीं चल रहा था कि हमारे घर में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए हैं। भाई सब पहलवानों का शहर है, पहलवान शिलवानी होंगी ना। आप देखे गुजरांवाला में वो डोल की थापड़ जो है ना, उन्होंने लोगों ने भंगड़े डाले, बग्गी पर बिठाया और पूरे गुजरांवाला लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो मैं समझता हूँ कि जब इतने बड़े इवेंट में खेलते हैं, जीतते हैं, तो फिर यही प्यार आपको जब मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अच्छा, एक प्यार का इजहार का तरीका ये होता है कि आप किसी के नाम अपनी फतह को कर देते हैं। आपने अपनी इस फतह को कश्मीर और कश्मीरियों के नाम किया है, तो खुद इंटरनली कितनी सेटिस्फेक्शन हुई है इस चीज़ के ऊपर? देखिए, मैं जब जा रहा था तो उससे पहले मतलब पिछले कुछ दिन से हम कश्मीर के हालात देख रहे हैं, 3 माह होने को हैं, तो हर रोज़ देखते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तो जब मैं यहाँ से जा रहा था तो उस वक्त ही मैंने तहैया किया था कि मैं इंशाल्लाह जीत कर ये कश्मीरी अपने जो बहन भाई हैं उनके नाम करूँगा। और फिर अल्लाह ताला ने वो मौका दिया कि जब मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता और फिर इंटरनेशनल वो फोरम बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया का वहाँ पर मीडिया आपको कवरेज मिल रही होती है। तो वहाँ पर जब मैंने कश्मीरियों के हवाले से बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पूरी दुनिया में लोगों को ये फेस भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैं समझता हूँ कि मैं अपने एंड से कर सकता हूँ, तो ये हम पर फ़र्ज़ है। तो वो जब हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काबिल किया। अच्छा इनाम, अक्सर ये होता है बच्चे को उसके पेरेंट्स होते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा तो बड़ा पहलवान है, ठीक है, दोस्त लड़के आपस में कहते हैं यार ये तो बड़ा पहलवान है, बड़ी ताकत है इसमें। असल पहलवान होता क्या है? दिन भर की आपकी रूटीन क्या होती है? कितनी प्रैक्टिस है? सरदाइयाँ वर्दाइयाँ कितनी आप पीते हैं? कोई देसी घ्यो शो कितना खाते हैं? लोगों को ये भी बताएं आप। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला तो पहलवान का जो है ना ताकत के साथ तस्वर किया जाता है कि अगर कोई पहलवान है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। लेकिन इसमें अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले जो मतलब पहलवान समझे जाते थे वो बहुत भारी भरकम होते थे, तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी डाइट बहुत ज़्यादा होती थी, वो बहुत ज़्यादा वो कहते थे जी बकरा खा गए और इतने अंडे और इतनी सरदाइयाँ। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो, अब जो वेट कैटेगरीज आ गई हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पर आप 57 kg का भी एक रेसलर हो सकता है, 70 का भी हो सकता है। मैं खुद 90 में खेलता हूँ और 125 प्लस भी हो सकता है, मतलब 130, 135 किलो का भी रेसलर होते हैं। तो जिस तरह से आपकी हाइट होती है, जिस तरह से आपकी बॉडी फिजिक होती है, आप फिर अपने वेट में खेलते हैं। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा भारी भरकम होना, बहुत ज़्यादा खाना पीना, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। अब तो मतलब आपके जितने मसल्स ज़्यादा हों, जितनी आपकी बॉडी पर फैट कम हो, वो ज़्यादा पहलवान अच्छा तस्वर किया जाता है, ज़्यादा क्विक्स जो है ना वो तस्वर किया जाता है। तो प्रैक्टिस कितनी होती है डेली? रोज़ाना कितनी घंटे की प्रैक्टिस है और क्या होता है आपके प्रैक्टिस में? किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो? डेली हमारे 2 से 3 सेशन होते हैं और तकरीबन 7 से 8
8 گھنٹے ہماری ڈیلی کی پریکٹس بنتی ہے، جس میں ہم نے 3-4 مختلف چیزوں پر کام کرنا ہوتا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے اپنا انڈیورنس لیول اسٹیمنا بہت زیادہ ہمیں کرنا ہوتا ہے. 2 گھنٹے ہماری اس کی پریکٹس ہوتی ہے، مختلف ڈرلز کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، سیڑھیاں وغیرہ چڑھتے ہیں ہم. اس کے بعد پھر ہماری جو ریسلنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں ہم کشتی کرتے ہیں، اس کے داؤ کیسے ہیں، کس طرح اٹھانا ہے، کس طرح گرانا ہے، اس پہ 2-3 گھنٹے کا ہمارا دوپہر میں سیشن ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر رات کو ہمارا جم ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے، جس میں پاور ٹریننگ کرتے ہیں، ویٹ اٹھاتے ہیں مختلف طریقے سے. تو مطلب یہ 2-3 چیزیں مل کے تو پھر ہماری ٹریننگ بنتی ہے، اور سارا دن 7 سے 8 گھنٹے ہم ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں. اچھا، تو کون سی چیز آپ لوگوں کی خوراک میں، ڈائٹ میں لازم ہوتی کہ بھئی یہ پہلوان جو ہے اس کی ڈائٹ میں یہ چیز تو ہونی چاہیے، باقی چیزوں کے اوپر تھوڑا کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلوان ہے، جو ہمارا پاکستانی سٹائل ہے، اس میں سردائی کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے کہ جی پہلوان سردائی. میں نے تو اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہا تھا وہ کنڈی ڈنڈی ہوتی ہے وہ بڑی ساری، میں نے کہا تھا وہ لائیں تھوڑا رگڑ کے ہم دکھائیں کہ سردائیاں بنتی کیسے ہیں. جی بالکل، اس میں وہ کنڈی ڈنڈی وہ جو ہوتی ہے، اس میں پھر وہ بادام، خشخاش اور چاروں مغز اور مختلف مطلب چیزیں ڈال کر ان کو وہ پھر وہ مکس کیا جاتا ہے. پھر اس کا مطلب عرق جس طرح نکلتا ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں اس کو نکال کے تو وہ پیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ ویسے چیزیں کھائیں گے تو وہ آپ کو ڈائجسٹ کرنے میں، کھانے میں بہت پرابلم ہوگی. تو پھر جب آپ اس کو ایک سردائی بنا لیتے ہیں تو وہ مطلب لیکوڈ ہوتا ہے، تو وہ پینا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا جو مین چیز ہوتی ہے کہ اس کی افادیت جو ہے نا، جب آپ نے 2-3 گھنٹے ٹریننگ کی ہوتی ہے، 2-3 kg آپ بہت زیادہ سویٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ وہ پیتے ہیں تو پھر آپ کی ساری ریکوری ہو جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ آپ کی تعلیم بھی بڑی زبردست ہے انعام. تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسٹڈی بھی ہو اور ساتھ ساتھ اتنے 7 سے 8 گھنٹے کے پریکٹس بھی ہو، تو یہ مشکل نہیں ہو جاتا؟ اب میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، مشکل نہیں بہت مشکل. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے. اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے بچے اپنی لائف سے موبائل کو نکال دیں تو پھر اچھے طریقے سے آپ نہیں موبائل یوز کرتے، یہ تو غلط بات ہو گئی اب. دیکھیں جی، میں نے جو موبائل یوز کرنا شروع کیا ہے وہ ابھی بس 3-4 سال سے میں نے مطلب پراپر یوز کرنا شروع کیا موبائل. اور میں نے جو موٹر سائیکل اور بائک، میسیجز لڑکیوں کے آئے ہوں گے؟ نہیں جی، میرا جو موبائل تھا وہ کوئی 8-10 سال میرے والد صاحب یوز کرتے تھے. اچھا، یعنی کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کا انٹریکشن نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ نہیں، میسیج آ بھی جاتے ہیں. جب آپ دیکھیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں تو آپ اتنے بڑے مطلب سٹار بن جاتے ہیں، تو پھر میسیجز آتے بھی ہیں اور فینس بھی بہت سارے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو، تو آپ کے فین ہی ہیں، اس لیے تو اتنے دنوں سے کوششیں کر رہے تھے بٹ صاحب ہمیں ٹائم دے دیں. اچھا انعام، مجھے یہ بتائیں، اولمپکس کے اندر شرکت اور اگر چیلنجز کی بات کریں، اگر حکومتی سطح پر سپورٹ کی بات کریں تو کتنی سپورٹ آپ کو مل رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ چیلنجز ہیں جن کو بھی پورا کرنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں جتنے بھی پاکستان کی طرف سے ہم ایونٹ کھیل سکتے ہیں، چاہے وہ کامن ویلتھ ہو جس میں 72 ملک آتے ہیں، چاہے وہ ایشین گیمز ہوں جس میں 56 کنٹریز آتی ہیں، اور چاہے وہ ورلڈ چیمپئن شپ ہو جس میں پوری دنیا آتی ہے، ان تمام ایونٹس میں نے پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے گولڈ میڈل میں نے ون کیے ہیں. اور اب ہم اولمپکس کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک لمبا ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے مختلف ایونٹ کھیلنے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے اور پھر آپ اولمپک کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح سے مطلب گیمز کو ابھی ٹائم نہیں دیا جا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 12 سے 14 ماہ ہو گئے ہیں تو ہمارے جو انٹرنیشنل لیول کے تو کیمپ ہے ہی نہیں، لیکن پاکستان لیول کے بھی کیمپ بند ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر وہ تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کریں، جس طرح سے ریسلنگ میں میڈل آ رہے ہیں، پچھلے 5 سال میں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے اتنی ایفرٹ کیا کہ 60 سے زیادہ انٹرنیشنل میڈل ہیں. صحیح. اور اگر آپ باقی گیمز کو دیکھیں جس میں ہاکی بھی ہے، اسکویش بھی اور دیگر جو مختلف گیمیں ہیں، تو وہ 30 گیموں کے میڈل بھی 60 نہیں بنتے جتنے ایک ریسلنگ اکیلی نے جیتے ہیں پچھلے 5 سال. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ تو سارا چودھری ارشد ستار صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہیں ان کو جاتا ہے. لیکن حکومت کو یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیں جہاں سے میڈل آ رہے ہیں، جہاں سے ہم ون کر رہے ہیں، جہاں پر پاکستان کا پرچم بلند ہو رہا ہے، تو اگر وہاں پر انویسٹمنٹ ٹھیک طرح کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم اولمپک میں بھی جیت سکتے ہیں. اچھا، آپ میڈلز کی بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جیسا سے میں نے آپ کے تعارف میں کہا کہ انعام بٹ واحد امید ہے اس وقت ٹوکیو اولمپکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے آپ کی تیاریاں کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم پاکستان میں تو رہتے ہوئے اپنے اکھاڑے میں نے ایک ریسلنگ اکیڈمی بنائی ہے جہاں پر فری آف کاسٹ لڑکوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور میں وہاں پر ٹریننگ بھی کر رہا ہوں.
لیکن جو آپ اولمپکس کی بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو اولمپک لیول کے ورلڈ لیول کے کھلاڑیوں کے ساتھ دیگر ممالک میں جا کے ٹریننگ کرنا ہوتی ہے. اب پاکستان میں انعام بٹ تو ہے, لیکن انعام کی ٹریننگ کے لیے 8-10 انعام اور ہونے چاہیے. مطلب اس لیول کے کھلاڑی کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو پھر آپ زیادہ آگے جا سکتے ہیں, زیادہ گروم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ہی سب سے مطلب فرسٹ پوزیشن پر ہیں اور باقی آپ سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کی آگے بڑھنے کی جو ہے نا وہ کوشش وہ کمزور ہو جاتی ہے. اپنے طور پہ تو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں اور الحمدللہ جیت بھی رہے ہیں. لیکن جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اب حکومت کو آگے آنا چاہیے, پاکستان سپورٹس بورڈ کو, اور اسپیشلی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہیں, تو ان کو ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنانی چاہیے کہ یہ جو 3-4 ماہ رہ گئے ہیں تو جو کھلاڑی ڈیزرونگ ہے, جیسے آپ نے میرا نام لیا, اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ سعدی عباس ہمارے بہت اچھے کھلاڑی ہیں, کراٹے کے نو دستگیر ہیں, اور طلحہ طالب ہمارے ویٹ لفٹر بہت اچھے ہیں, ارشد ندیم ہمارا جیولن تھرو کا انٹرنیشنل لیول کا بہت اچھا کھلاڑی ہے, ریسلنگ میں محمد بلال ہے اور 2-3 لڑکی ہیں. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں ہم اس وقت ٹوٹل 8 سے 10 لڑکوں کو ٹارگٹ کر لیں اور حکومت صرف ان پہ انویسٹ کرے, انٹرنیشنل ٹریننگ کروائے 3 سے 4 ماہ کے لیے, تو ہم اولمپک میں جا سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ویسے تو ریسلنگ کہا جاتا ہے اور کشتی بھی کہا جاتا ہے, تو اگر دیسی ورڈ کہا جائے تو ملاکھڑا بھی اس کو کہا جاتا ہے؟ نہیں, دیسی پہلوانی کہا جاتا ہے. پہلوانی کبھی ہوا کہ دیسی پہلوانی کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ مقابلہ کرے تو انعام بڑھنے کا, اوئے ہوئے کس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو گیا, یہ تو کبھی کوئی ایسا کھلاڑی سامنے آپ کے آیا؟ ایکچولی اس طرح ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں بھی کھیلیں یا انٹرنیشنل کھیلیں تو مجھے اس طرح نہیں ہوا کہ یار مطلب جس طرح انسان کہتا ہے میں ڈر گیا یا میں مطلب خوف زدہ ہو گیا, اس طرح نہیں ہوتا. مجھے جب بھی ایونٹ ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ابھی جب میرا ایونٹ ہو رہا تھا مطلب ورلڈ چیمپئن کا, جب میں فائنل کھیل رہا تھا تو میرے مد مقابل جو تھا وہ جارجین اولمپک براؤن میڈلسٹ تھا اور بہت بے شمار میڈل تھے اور کسی سے نہیں ہارا بیچ ریسلنگ میں اسپیشلی. تو مجھے مطلب اس طرح سے تھا کہ بالکل یار مقابلہ تو پھر کیا ہو گیا. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, ایک بہت زیادہ مطلب مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میں بالکل الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بالکل ریلیکس تھا کہ یہ ایونٹ ہے, کھیلنا ہے تو بس ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم نے تو اپنی ایفرٹ یہ بے ایمانی والا کیا چکر ہوا تھا اندر, یہ بھی ذرا شیئر کر لینا ہمارے. جی بالکل, ایکچولی اس طرح ہے کہ انفارچونیٹلی ایک ہی ریسلر جاتا ہے ورلڈ لیول پہ کھیلنے پاکستان کی طرف سے, اور وہاں پر جو بڑے کنٹریز ہیں جس طرح امریکہ ہے, جس طرح جارجیا ہے, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. ان کے ساری ٹیمیں آتی ہیں, پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے اس میں بھی ان کے نمائندے شامل ہیں, اس کے بعد جو ریفریز ہیں ان میں بھی ان کے نمائندے شامل ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب وہ ہر جگہ ان کے ایونٹ ہو رہے ہیں, وہ مطلب ہر جگہ ان کے ریفریز میں بھی فیڈریشن میں بھی ہیں, سپورٹ بھی ان کو کر رہے ہیں, ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ایک اکیلا بندہ جاتا ہے جو پورے پاکستان سے کوالیفائی کرتا ہے اور اکیلا جا کے وہاں پر لڑ رہا ہے. تو ان سب کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کو جو ہے نا ہروائیں. اور اسپیشلی جو میں مطلب جب الحمدللہ میں جیتتا ہوں اور وہاں پر اللہ اکبر کا نعرہ میں لگاتا ہوں اور پھر جب وہاں پر میں سجدہ کرتا ہوں تو یہ ان کے لیے وہ موت والا جو ہے نا واقعہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتے, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ وہ ہوتی ہے. اور اس دفعہ جب میں نے مطلب جیت کر پاکستان کا پرچم لہرایا اور وہاں پر رکھ کے اس کے اوپر جب میں نے سجدہ کیا تو مجھے سارے روک رہے تھے باہر سے, نو یہ نہیں, یہ الاؤ نہیں ہے اس میں. میں نے کہا اب الاؤ ہے یا نہیں, میں نے تو کرنا ہے. اب ذرا میں ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں, جتنی بھی دیسی ولایتی سب کڑیاں ہیں نا اپنے دل ذرا تھام لیں, بڑا ضروری سوال ہے جو پوچھنا بھی بڑا ضروری ہے اور ہو سکتا ہے بہت ساریوں کے دل بھی ٹوٹ جائیں. آپ کی شادی کی خبریں ماشاءاللہ بٹ صاحب بہت زیادہ آ رہی ہیں اور زبان زد عام بھی ہیں, تو شادی وادی کا کیا چکر ہے, کرنے جا رہے ہیں, ہماری بھابھی کیا کر رہی ہیں, بھابھی کو پہلی دفعہ دیکھ کے آپ خود کب چت ہو گئے تھے, یہ بھی ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں جی, جہاں تک شادی کا سوال ہے تو یہ ارینج میرج ہے اور میری والدہ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ وہ مطلب میری خالہ کی طرف میری شادی کریں. تو صرف جو ایونٹ ہمارے ہیں وہ مطلب چل رہے تھے تو اس میں پھر یہ تھا کہ یہ بھی کرتے ہیں اس مقابلے کے بعد, تو بس اس طرح سے نا گیم میں بہت زیادہ انوالومنٹ تھی. یہ شادی بھی ایک مقابلہ ہی ہے. شادی بھی ایک مقابلہ ہے. جی بالکل. اب جو ہے نا دسمبر میں انشاءاللہ امید ہے کہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی ہال وغیرہ مل جائے. اب تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہمارا. تو اب میں نے مطلب وہ مجھے کچھ میڈیا کے دوستوں نے پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے, اب کیا کریں گے آپ بٹ صاحب, کیا کریں گے بھائی. تو دسمبر میں جو ہے نا وہ ہماری ساؤتھ ایشین گیمز بھی ہیں اور اس کے بعد شادی بھی ہے. تو دسمبر میں اب 2 مقابلے ہیں اور اب دونوں کے لیے پریکٹس کرنا پڑے گی, اور دونوں کے لیے جیتنا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ بھی بتا دو نا بھابھی کیا کرتی ہیں, ہماری بھابھی گھرداری میں زیادہ اچھی ہیں یا کوئی نوکری ووکری کرتی ہیں؟ جی بالکل گھرداری میں ہے اور ابھی وہ میرا خیال پڑھ رہی ہیں.
सुन लें ज़रा, ये हालात होते हैं पहलवानों के। शादी दिसंबर में होने वाली है और कह रहे हैं कि शायद मेरा ख्याल है वो पढ़ रही है। हाँ जी, अभी पढ़ ही रही है। भाभी हमारी सुन लें और ज़रा जो है ना कमर कस लें, अब ज़रा पहलवान को कंट्रोल करने का वक्त हुआ चाह रहा है। कोई ऐसा मैसेज जो नौजवानों को आप देना चाहें, कोई ऐसा मैसेज जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज? देखिए जी, जो लोग रेसलिंग में आना चाहते हैं उनके लिए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में अपनी रेसलिंग एकेडमी चला रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर 100-150 बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा जो तरीकाकार है वो इस तरह है कि जो भी आए उसके लिए ओपन है, आप आके सीख सकते हैं। तो जो रेसलिंग सीखना चाहते हैं, हमारे दरवाजे हर तरह से ओपन है, आप हमारे पास आएँ, हम आपको इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे। और स्पेशली जो मैं लोगों से और जो बाकी जो अवाम है उनसे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप काइंडली अपनी सेहत की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। होता यह है कि हम जो बिजनेसमैन हैं या जो भी लोग हैं वो बाकी अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दे सकते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। अगर मैं देखें दूसरे कंट्रीज़ में जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ सुबह सुबह लोग साइकिल चला रहे हैं, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिम और ग्राउंड भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे इतने अच्छे नहीं हैं ना। इसलिए ये हमें थोड़ा ना एजुकेट करने की ज़रूरत है। लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर आपकी सेहत ठीक होगी आप अपनी फैमिली को अच्छा टाइम देंगे, अगर आपकी सेहत ठीक होगी तो आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं। ये अभी मैं लास्ट टाइम गया था, हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी की वहाँ पर मीटिंग थी, तो वहाँ पर मैंने उनसे मतलब यही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आपके इतने इतने पेड़ निकले हुए हैं और आप मतलब सारे सिर्फ इसी चीज़ में लगे हैं कि हम रोटी कमा लें और अपने बच्चों के लिए और अपने घर को चला लें, लेकिन अगर आप तंदुरुस्त होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना, 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालना, मैं समझता हूँ कि एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा इनाम, ये भी है कि जब खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना था या बन चुके थे तो बड़ी उम्मीदें खेल से मुताल्लिक थी, मगर खेल को उस तरह से वक्त नहीं दिया जा सका, उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल सकी या फंड्स नहीं मिल सके। और इस वक्त हुकूमत के हवाले से ओलंपिक्स में चूँकि इंशाअल्लाह ताला आप शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, हुकूमत के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें, ख़ास तौर पर जो मुतल्लिका वज़रा हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं या जो खेलों से मुताल्लिक काम करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, जब खान साहब की हुकूमत आ रही तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उसकी वजह ये थी कि एक स्पोर्ट्समैन बंदे को पता होता है कि आप किस तरह से स्पोर्ट्समैन बनते हैं, कितनी एफर्ट होती है, दिन रात किस तरह किया जाता है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि इतना सॉफ्ट इमेज आपका सारी दुनिया में जाता है कि मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपका खिलाड़ी जा रहा है और वहाँ पर परचम बुलंद हो रहा है तो सारी दुनिया को पता चल रहा है कि रेसलर या पाकिस्तान खिलाड़ियों के हवाले से भी एक पीसफुल कंट्री है जहाँ से एक वर्ल्ड चैंपियन आ रहा है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दी जाती। अभी हमारी साउथ एशियन गेम्स होने को हैं, 1 माह से भी कम टाइम रह गया, लेकिन अभी तक कोई कैंप नहीं लगा। आप देखें कि 30 गेमें खेलनी है, पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटी हो रही है कि खिलाड़ियों ने जाकर अपने मुल्क का परचम बुलंद करना है, तो अभी तक कैंप नहीं लगा। तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप खिलाड़ियों का कैंप लगाएं। और जो हमारी जो मतलब वज़रा हैं उनमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप ये देखें कि हम अगर ओलंपिक को टारगेट कर रहे हैं तो आप उसके लिए जो खिलाड़ी जितना डिजर्विंग है उस पर आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आप ये देखें कि जो सी गेम ज़्यादा मेडल ला रही है उसको थोड़ा सा पुश किया जाए, थोड़ा बैकअप किया जाए, ताकि हम मजीद पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकें। चलिए ठीक है, बहुत सारी दुआएं और तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए हैं और हमारी भाभी के लिए भी हैं, जिनको नहीं पता कि उनके होने वाले शौहर को नहीं पता कि वो पढ़ती हैं या क्या करती हैं। तो भाभी आपको सलाम है और आप किस तरह से इस पहलवान को कंट्रोल करेंगी वो भी हम देखेंगे। और भाभी के साथ आएंगे दोबारा? जी, अभी बता दें, अभी ऑन एयर वादा कर जाएं आप हमारे। जी इंशाल्लाह, आप इनवाइट करेंगे तो वो इंशाल्लाह इस सीट पर बैठी होंगी। नहीं, मैं भाभी को इधर बिठाऊंगी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया इनाम बट, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको कामयाब करता रहे, इसी तरह से आप पाकिस्तान के परचम को हर जगह दुनिया के हर कोने में सरबुलंद करते रहें। अभी मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक आएंगे जिस तरह से माहौल के हवाले से इनाम ने बात की है तो स्मोक के हवाले से भी मैं बात करूंगी और इसके साथ साथ तवज्जो खेलों पर नहीं, हाँ तवज्जो सड़कों पर होने वाले जलसे, एहतजाज और धरनों पर जरूर है, उससे मुतालिक भी बात करूंगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और मैंने आपसे बात की थी, आपसे कहा भी था कि माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से और ख़ास तौर पे जिस तरह से अभी तकरीबन कुछ हफ्ते पहले भी बाकायदा तौर पे हम अपने शो में बात करते रहे हैं कि मौसम बदलने वाला है, और स्मॉग के हवाले से ख़ास तौर पे बात करते रहे हैं कि हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं। अभी आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि स्मॉग का ऐसे लगता है कि सीज़न शुरू हो चुका हुआ है और काफ़ी दिनों से स्मॉग आपको नज़र भी आ रही है। अगर मैं माहौलियाती तब्दीलियों की बात करूँ, बारहा इसके ऊपर बात की जाती है मगर कोई भी खातिर खा नताइज नहीं निकलते हैं। सालाना अगर दुनिया भर की बात करूं तो 70 लाख ऐसे अफराद हैं जो कि लुकमा अजल बन जाते हैं तब्दीलियों की वजह से। और अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में ये माहौलियाती तब्दीली, या फिर मैं कहूँगी कि ये आलूदगी इतनी ज़्यादा है, आप फालिज का अटैक आपको हो सकता है, दिल के अमराज में आप मुब्तला हो सकते हैं और फेफड़ों के मुतादिद ऐसे अमराज हैं जिसका आप शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान अगर आलूदगी के हवाले से या आलूदा तरीन ममालिक के हवाले से मैं बात करूँ 5वें नंबर पर आ चुका हुआ है। स्मॉग के हवाले से हर साल बात की जाती है और हर साल ही हम देखते हैं कि इसके रिकॉर्ड्स भी टूट जाते हैं, कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए जाते और हमेशा इंतज़ार किया जाता है कि बारिशें होंगी, उसके बाद मौसम कुछ बेहतर होगा, स्मॉग ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा अपने एंड पे हम लोग कोशिश नहीं करें या हुकूमती सतह पर इसके ऊपर खातिर खा जो है वो कोशिशें नहीं की जाती। लाहौर इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर स्मॉग के अंडर आ चुका हुआ है। आप जब घर से निकलते हैं, सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, बच्चों को स्कूल्स के लिए लेकर निकलते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि बाहर कितनी ज़्यादा स्मॉग है। अभी स्मॉग के हवाले से बात कर लेते हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ, अपने सेट पे मेरे साथ माहिर माहौलियत हैं दावर भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया दावर साहब, थैंक यू सो मच। दावर साहब से बात करेंगे मगर उससे पहले हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन की तरफ चलते हैं जो मौजूद हैं। अभी से कुछ देर पहले जब मैं फ़हीम को देखती थी, अगर मेरी फ़हीम आवाज़ सुन सकते हैं फ़हीम, अभी से कुछ देर पहले मैं आपको देख रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था शायद कोई कचरा वगैरह जलाया हुआ है, शायद कोई धुआं ही धुआं हुआ है। किस जगह पे आप खड़े हैं, ये स्मॉग है, धुआं है, क्या है? और अगर ऐसा कुछ है तो आपका मास्क कहाँ पर है? बिल्कुल जी सरवत, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन पर मौजूद हूँ और मुस्लिम टाउन ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे जो आपको ये जो धुआं नज़र आ रहा है ये एक किस्म की स्मॉग पैदा हो चुकी हुई है। अब हालांकि अभी तक इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके जो असरात हैं इंसानी सेहत पर वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। लोगों के गले ख़राब हैं, फ्लू है और इसके साथ साथ हल्की सी आंखों में जो चुभन है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। इस विपर की तैयारी के हवाले से जब हमारी महकमा माहौलियात के लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ वाघा टाउन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 262 तक पहुंच चुका है और अगर ये 300 से ऊपर चला जाए तो ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौज़र बन जाता है, जिसकी वजह से सेहत को मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां लाहक हो सकती हैं और ख़ास तौर पर जो गला और आंखें जो है इसका बुनियादी हदफ होता है। लाहौर शहर में पिछले तकरीबन 3 साल से ये स्मॉग जो है उसकी शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर जो नवंबर और दिसंबर के महीने हैं इस स्मॉग के हवाले से काफ़ी खतरनाक तस्वर किए जाते हैं क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 300-350 से ऊपर ही रहा जाता है, जबकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये 500 से भी ऊपर पहुंचकर इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाता है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में पिछले तकरीबन 10-15 साल में जो तामीराती काम करवाए गए उसकी वजह से लाहौर शहर में सब्जा जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गया। एक वक्त था कि लाहौर शहर में तकरीबन 0.04% जो थी ग्रीनरी थी जो कि कम होकर 0.02% से भी कम रह गई, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि लाहौर शहर की जो आबो हवा है उस पर बड़ा खातिर का असर पड़ा है जो कि लोगों को बीमारियों का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। लाहौर शहर में जो कंक्रीट है और इसके साथ साथ जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप गुलबर्ग में हो, आप फिरोजपुर रोड की तरफ हो, इन तमाम जगहों के ऊपर आपको सड़क मुकम्मल तौर पर कंक्रीटेड नजर आती है जो कि एक वक्त में जो सर्विस रोड होती थी। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फ़हीम, एक वक्त था कि लाहौर को बागात का शहर कहा जाता था बट अनफॉर्चुनेटली अब मैं कहूँगी कि वाकई लाहौर को आलूदगी वाला शहर कहा जाएगा। जिस तरह से आप भी बयान कर रहे हैं सब्जा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह की कंस्ट्रक्शन के जो काम है उसकी वजह से लाहौर के ही हालात है। बहुत शुक्रिया फ़हीम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी विपर दे तो ग्लासेस पहने और मास्क पहने, उसके बाद सामने आ सके ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके भाई आपको भी अपनी सेहत बहुत अजीज़ है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन सिटीज़ के ऊपर बात हो रही थी कि आइंदा आने वाले चंद सालों में ये इंसानों के तो क्या जानवरों के रहने के काबिल भी ये शहर नहीं रहेंगे। मगर इन शहरों के अलावा अगर पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं तो 5वां आलूदा तरीन मुल्क ये करार दिया गया है दुनिया भर में। इसकी वजह क्या हमारी तवज्जो नहीं है इसके ऊपर?
سب سے پہلے تو جب آپ پورے ملک کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس پشاور، اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں جو کاؤنسلیٹس ہیں، US کاؤنسلیٹس، وہاں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز لگائے گئے ہیں. اور وہ اس لیے لگائے گئے کیونکہ ان کے جو ڈپلومیٹس یہاں آتے ہیں ان کی صحت خراب ہو رہی تھی. ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ وی کین ٹیک کیئر آف دیم. سو وہ سارے آپ اب دیکھیں صبح کے وقت وہ لال ہوتے ہیں انہیلدی. سو دیٹ شوز کہ یہ پورے ملک کا ایشو ہے. پنجاب اسپیسیفکلی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ لاہور کا ڈیولپمنٹ جو ہے لاسٹ 10 سالوں میں جس طرح ابھی ہم سن رہے تھے بہت زیادہ ہوئی ہے. اسی کی وجہ سے گاڑیاں شہر میں بہت زیادہ آ گئی ہیں اور جو ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے جو آپ کے باغات اور درخت تھے وہ ایک وال ہوتے تھے بٹوین پولوشن اینڈ شہر، تو وہ ختم ہو گیا. تو انڈسٹری کا دھواں، پھر کراپ برننگ ہوتی ہے اس کا اندر مل جاتا ہے. سو 5-6 فیکٹرز اسے نا انکریز اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اب میٹیگیشن کی طرف آتے آتے آپ کو اور 2-3 سال لگیں گے، لیکن ابھی تو کچھ کیا نہیں جا رہا ہے اس پہ. سو اسموگ کمیشن جو بنایا گیا 2017 میں، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پنجاب کلین ایئر ایکشن پروگرام ایک آیا تھا. اس کے اندر 23 نکات تھے کہ آپ نے یہ چیزیں حکومت کرے گی تو ہم اسے نہ کنٹرول کر لیں گے. اب 2 سال گزر چکے ہیں لیکن اس میں سے ابھی تک ایک پہ بھی کمپلیٹ عمل نہیں ہو سکا. 3 پہ پارشل عمل ہوا ہے جس پہ برک کلن آتا ہے. کراپ برننگ کا تھوڑا بہت آ جاتا ہے. کراپ برننگ بھی ہم سیکشن 140 آپ لوگوں کی حکومت کے ساتھ کتنی سٹنگز اس وقت ہو چکی ہیں اس معاملے پہ، یہ اگر میں کرنٹ گورنمنٹ کی بات کروں؟ سو ہم نے ابھی کیونکہ لاسٹ منتھ لاہور میں کلائمیٹ مارچ بھی ہوا تھا تو ہم نے وہ بھی آرگنائز کیا تھا. اس کے اندر بھی ہم نے ڈیمانڈز جو دی تھی اس میں ہم نے منسٹر آف اسٹیٹ جو کلائمیٹ چینج کے سرتاج گل انہیں بھی دیا، پھر ہمارے فیڈرل ایڈوائزر انہیں بھی دیا. اور ابھی ریسنٹلی ہمارا پنجاب سیف سٹی کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے جو کہ اگر آپ پنجاب سیف سٹی کے بورڈز دیکھیں جو لگے ہوتے ہیں ایڈوائزری کے، وہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس آیا کرے گی. اب ٹھیک ہے، وہ ہم نے ان سے ایک اگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو ایڈوائز بھی کریں گے اور اس کا لوگوں کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ادروائز ہم نے گورنمنٹ کو کافی زیادہ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے نا وہاں سے اتنا اچھا ہمیں رجحان نہیں ہے. اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہے EPD، انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پنجاب، اور وہاں سے کوئی ایکٹیو رسپانس ابھی تک نہیں ہمیں مل سکتا. اچھا، یہ ویسے کتنے المیہ کی بات ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اسپیسیفک ہیں اس کے انسٹیٹیوٹس وہاں سے اتنا اچھا رسپانس نہیں ہے. پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ اسموگ نے بہت شدید قسم کا متاثر کیا لوگوں کی صحت کو بھی اور ویسے اوور آل ماحول کو بھی. اس بار کہا جا رہا تھا کہ کچھ بہتر ہوگا، کنٹرول کر لیا جائے گا. پچھلے سالوں کی نسبت آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ اسموگ کم ہوگی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بربادی جو پچھلے سالوں میں ہوئی تھی اس دفعہ کچھ زیادہ ہونے والی ہے؟ اس دفعہ میں انفارچونیٹلی کہوں گا زیادہ ہوگی، پچھلے 2 سالوں سے زیادہ ہوگی. کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانسون لیٹ ہو گیا تھا جی، اور مانسون جب لیٹ ہوتا ہے تو فصلوں کی کٹائی لیٹ ہو جاتی ہے. فصلوں کی کٹائی لیٹ ہوتی ہے تو کراپ برننگ لیٹ شروع ہوتی ہے، اور وہ کراپ برننگ پروسیس اب شروع ہوا ہے، مطلب اینڈ اکتوبر پہ جا کے شروع ہوا ہے. سو بیسیکلی آپ کا سیزن ایک تو کوئنسائڈ کر رہا ہے بہت زیادہ ونٹر کے ساتھ، اور وہ کیونکہ کراپ برننگ اور اگلی فصل لگنے میں ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے تو سارے کسان مل کے اکٹھا جلاتے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا یا کسانوں کو اویئرنیس کیوں نہیں دی جاتی؟ کسان مطلب فٹافٹ یہ کام کرنے کے لیے اس ٹائپ کی حرکت کیوں کرتا ہے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی پروسیجر ہوگا. کسانوں کا، ہماری کسانوں سے بات چیت ہوئی ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارا اس میں کنٹریبیوشن بہت کم ہے کیونکہ لاہور کا تو پورا سال آلودہ ہوا ہوتی ہے. ہم تو یہ ڈالتے ہیں چھوٹا سا کراپ برننگ آ جاتا ہے کیونکہ کراپ برننگ اب مئی اور اپریل میں بھی ہوتی ہے جب اس وقت گندم کی کٹائی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں تب تو کچھ نہیں ہوتا، یہ ابھی جو ہو رہا ہے یہ تو سیزن کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا آلٹرنیٹیو دیا جائے کیونکہ ہمارے پاس نہ کہ اتنی ہماری کمائی ہے کہ ہم ایک اور مشین لے کر آئیں وہ پھر اسے صاف بھی کرے. تو یا تو گورنمنٹ آ جائے صاف کر دے یا ہمیں کوئی سبسڈی دیں تاکہ ہم مشینیں خرید سکیں. اویئرنیس انہیں ہے اور وہ جب جلاتے ہیں تو سب سے پہلے افیکٹ وہی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو وہ چاہتے ہیں ایسی کوئی سولوشن بنے، لیکن یہ کیونکہ ہزاروں سینکڑوں ایکڑ پہ فصل ہوتی ہے، خاص طور پہ چاول کی فصل، تو اس وجہ سے وہ سارے فارمرز کو ڈیل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ انڈین پنجاب کی سائڈ پہ دیکھیں، ہمارا پنجاب اراؤنڈ میرے خیال سے 1.6 ملین بیلز ہوتی ہیں رائس کی ہماری سائڈ پہ، وہاں 6 ملین ہے. تو وہاں رائس پروڈکشن اتنی زیادہ ہے، اسی وجہ سے کراپ برننگ بھی زیادہ ہے. بالکل. تو ہوتی دونوں سائڈوں پہ ہے، لیکن وہاں سے ٹریول کرتی ہوئی بھی پاکستان کی طرف آ جاتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ونڈ پیٹرنس پہ. ہو سکتا ہے 2 دن سے وہاں آ رہی ہو، 3 دن وہاں جا رہی ہو، کیونکہ ہمارا مانسون جب ختم ہو جاتا ہے تو کوئی ایک اسپیسیفک وہ نہیں ہوتا، ہوا کی دشا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جس مرضی سائڈ پہ ہوا چل رہی ہے وہاں چلا جائے. اچھا، اب انیشیٹوز کیا لینے کی ضرورت ہے، یا پھر اویئرنیس وہ پبلک کے لیے ہونی چاہیے یا پھر ایک فارمر کے لیے ہونی چاہیے؟ اس کے لیے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ سو
اویئرنیس کے لیے ہم نے پچھلے سال کیمپین شروع کی تھی سانس لینے دو کے نام سے. #, سانس لینے دو ہے, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ پہ بڑی پاپولر ہے, اگر کوئی دیکھے. اس کے اندر ہم اسپیسیفک میسیجنگ پبلک اویئرنیس کے لیے ہی دے رہے ہیں. اب اسی کیمپین کو ہم فل مین اسٹریم میں لے کر آ رہے ہیں, اور آپ کو شاید لاہور کے آس پاس میسیجنگ اس طرح کی نظر بھی آئے گی, اور اس میں بھی یہی اسپیسیفکلی سب سے پہلے تو پبلک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے اوپر افیکٹس ہیں, کیونکہ پبلک نے ہی اپنے ریپرزنٹیٹیو سے پوچھنا ہے کہ یہ ایشوز ہیں, آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ ریسرچ ہے, ڈیٹا ہے, اور ابھی جب ہم نے سنا کہ 350 پہنچ جاتا ہے, تو آج کے دن صبح 8 بجے یہ 387 تھا AQI, اور پنجاب اسمبلی کے باہر 590 تھا. جو پنجاب اسمبلی کے باہر کہتے ہیں کہ ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے ایسی صورتحال, 300 سے پلس ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. وہ اس لیے نافذ نہیں ہوتی کیونکہ EPD کی رپورٹس لیٹ آتی ہیں. جو انہوں نے رپورٹنگ کرنی ہے وہ 3-4 دن بعد اس دن کی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے. سو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ٹیکنیکلی ابھی ایمرجنسی فیز میں ہونا چاہیے. صحیح. میں آپ کو ہمارا, کیونکہ کمپیریزن بہت زیادہ انڈیا سے ہوتا ہے, تو انڈیا میں یہ نیو دہلی کا بہت بڑا ایشو ہے. وہاں ہم سے 3-4 سال پہلے اسموگ شروع ہو گئی تھی, تو ان کا رسپانس بھی تھوڑا تیز ہو گیا ہے. وہ 4 نومبر کو آڈ ایون سسٹم لے کر آ رہے ہیں کہ گاڑیاں جو آڈ نمبر پلیٹس والی ہیں وہ ایک دن چلیں گی, ایون نمبر پلیٹس والی ایک دن. ٹریفک ریڈیوس ہوگی, ڈیزل ریڈیوس ہوگا, پولوشن کم ہوگا. اور حالانکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے جب ایمرجنسی اس قسم کی صورتحال میں نافذ ہوتی ہے, جس طرح سے داور بٹ صاحب نے بھی کہا ہے, ایسی صورتحال میں اسکولز بند کر دیے جاتے ہیں, کالج یونیورسٹیز بند کر دی جاتی ہیں, لوگ اپنے دفاتر سے نہیں نکلتے, اگر دفاتر نہ جا رہے تو پھر اپنے گھر سے نہیں نکلتے. یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے, مگر ہم اپنے بچوں کو بنا ماسک پہنائے نکال بھی رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال سپریم کورٹ نے بھی کافی زیادہ ایکشن لیا تھا. بہت شکریہ داور بٹ صاحب, آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور اسموک کے حوالے سے خاص طور پہ آپ نے بات کی, لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے بات کی ہے. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. دنیا سے اندھیرے چھٹ گئے, دنیا سے جہالت اور کفر چھٹ گیا, اور یہ جو جگمگاتا ستارہ ہے, یہ جو نور ہے, یہ تا قیامت اسی طرح سے قائم و دائم رہے گا. اس مبارک مہینے کی آمد پر لوگ اپنے گھروں میں میٹھا بناتے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کی خوشی مناتے ہیں. یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے, اس مہینے کی تیاریاں کیسی ہونی چاہیے, آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے, آپ کی گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے, آپ کا میل ملاپ کیسا ہونا چاہیے. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے, اور ربیع الاول کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر ہمارے معزز مہمان بھی موجود ہیں. ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کرا دیتی ہوں. معروف اینکر پرسن عروج ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عروج, بہت شکریہ آپ کا. معروف اسلامک اسکالر ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر ہیں عین الحق بغدادی صاحب, اکثر ہمارے شو میں موجود رہتے ہیں. بغداد صاحب, آپ کے بھی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اچھا بغداد صاحب, آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. میرے تمام دیکھنے والوں کو اور میرے ساتھ سیٹ پہ جتنے لوگ موجود ہیں, آپ سب کو ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو. بغدادی صاحب, مجھے یہ بتائیے, ربیع الاول انسان اپنی زندگی میں ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے اتنی مجھے سعادت دی کہ میں اپنی زندگی میں ایک اور ربیع الاول دیکھ رہا ہوں. یہ کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے, اس سے متعلق ذرا لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا بے پایاں شکر ہے, کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہار پھر سے یہ عطا کی, جس کے لیے آج ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ کائنات تخلیق کی, تو اس کائنات کی تخلیق میں جن جن چیزوں کا لحاظ رکھا گیا, تو سب سے پہلے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایام آتے ہیں, دن ہیں. اب دنوں میں سب دن تو برابر نہیں ہوتے. ہفتے کے 7 دن ہیں, ان میں سے ایک دن ایسا ہوتا ہے جمعہ کا, کہ جس دن کو 7 دنوں کے اوپر فضیلت دی گئی, بڑا خاص دن. اسی طریقے سے آپ کے سال ہے اور اس کے 12 مہینے ہیں, لیکن سارے مہینے برابر نہیں ہیں. ان میں کچھ حرمت والے مہینے قرار دیے جو باقیوں سے بہتر ہیں. پھر پورے سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو افضل قرار دیا گیا کہ وہ سب سے افضل مہینہ ہے اور گناہ بخشوانے کا اور اللہ کی قربت چاہنے کا بہترین ذریعہ ہے. پھر رمضان المبارک کے اندر بھی اس کو 3 اشروں میں تقسیم کر دیا. پھر ایک آخری عشرہ ایسا دیا جس کو بتایا گیا کہ اب یہ پہلے 2 سے افضل ہے. اس آخری عشرے کے اندر بھی فرما دیا کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 رات سے افضل ہے, اور اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. اور وہ ایک رات جو 1000 رات سے افضل ہے, اس کی فضیلت کی جو وجہ ہے
وہ ہے وہاں پہ نزول قرآن، بے شک، کہ اس رات کو قرآن کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ فضیلت دی گئی۔ تو یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ایک رات جو صرف قرآن کے نزول کی وجہ سے 1000 رات سے افضل ہے، تو وہ قرآن تو سارے کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق ہے، آپ کا اخلاق نازل ہوا، گویا کہ آپ کے اخلاق کی SOP تھی وہ، جو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ہمارے پاس بھیجا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی تھا، حضور کا اخلاق تھا۔ تو جن کی وجہ سے، یعنی وہ قرآن جن کی وجہ سے اور جن کی شان پہ نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کی وجہ سے وہ رات 1000 راتوں سے افضل ہو جاتی ہے، تو وہ رات جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، وہ تو کائنات کی ہر رات سے افضل ہے۔ بے شک، ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جگہیں ہیں، تو ایک عام جگہ، ایک گلی محلہ ہے، تو وہ گلی کی ایک اپنی ویلیو ہے، لیکن گلی کے مقابلے میں جو آپ کا گھر ہے وہ قیمتی جگہ ہے اور اچھی ہے۔ آپ تھوڑا سا اسے آگے چلا جائیں تو عام گھر اور محلہ اور مسجد میں فرق ہے، تو آپ مسجد میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر عبادت کا اور عام گھر میں عبادت کا فرق ہو جاتا ہے 27 نمازوں کا۔ اب مسجد اور مسجد میں بھی فرق ہے، عام مسجدیں ہیں تو آپ بیت المقدس چلے جائیں تو وہ مسجد باقیوں سے افضل ہے، آپ تھوڑے سے اور آگے چلے جائیں تو مسجد حرام ہے جو تمام سے افضل ہے۔ اور یہ فضیلت جو مکہ المکرمہ کو دی گئی، اس پہ جو مفسرین اور شارحین اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ شریف میں پیدائش آپ کی ہونا، آپ کی ولادت بسعادت کا وہاں ہونا، یہ اس کی وجہ فضیلت ہے۔ تو جب مکان کو بھی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مل رہی ہے، تو پھر حضور، اب دیکھیں کہ وہ فضیلت کیوں تھی حضور کی وجہ سے، کہ جب حضور وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو پھر مدینہ بھی افضل اور حرمت والا مقام بن گیا۔ بالکل۔ تو گویا کہ ہر مکان کے اوپر آپ دیکھیں، اور پھر اسی طرح سے زمانہ ہے، تو زمانوں میں سب سے قیمتی ساعت، جو قیمتی گھڑی ہے، وہ لمحہ اور وہ گھڑی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نعمت کبریٰ ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے مومنین کے اوپر احسان جتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنین کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے مومنین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ایک رسول بھیجا۔ تو یہ جو احسان ہے وہ ہمیشہ فضل کی صورت میں ہوتا ہے، اور فضل عدل سے بہت بڑھ کے ہوتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو آپ سے کسی کا حق بنتا ہے آپ اس سے وہی وصول کریں، اور جو آپ نے کسی کا دینا ہے وہ اتنا ہی دیں، یہ عدل ہے۔ اور فضل یہ ہے کہ جو آپ نے کسی سے لینا ہے اس سے بہت کم کے اوپر بھی آپ راضی ہو جائیں، اور جو آپ نے کسی کا دینا ہے اس پہ اکتفا نہ کریں، اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا کریں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر احسان کرتے ہوئے اور فضل کرتے ہوئے ہمیں ایسی نعمت دے دی کہ قیامت تک اگر ہماری زبان ان کا شکر ادا کرتی رہے تو وہ شکر کم ہے، وہ شکر کم ہے۔ اتنا خوبصورت مہینہ جس کے آغاز پر بات ہو رہی ہے، میں پروفیسر صاحبہ کی طرف آؤں گی، مگر وہ تمام دیکھنے والے جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس بابرکت مہینے سے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں اور میرے پینل سے وہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، یہ تو بابرکت مہینے کی بات ہو گئی، مگر جب تیاریوں کی بات آتی ہے، خوش آمدید کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ بھی لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس بابرکت مہینے کی تیاریاں کیسی ہونی چاہیے، اس کی مبارکبادیں ہم لوگ دیتے ہیں، اس کو خوش آمدید کیسے کہنا چاہیے؟ بہت شکریہ سروت ولیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میری طرف سے آپ کو، چینل کو، انتظامیہ کو اور ان کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو بالخصوص، اور تمام عالمین کے لیے، چونکہ آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اس لیے تمام عالمین کو بالعموم آج ماہ میلاد النبی بہت بہت مبارک، بہت مبارک، اور اللہ کرے کہ اس مبارک بعد میں واقعتاً ہم دنیا اور آخرت کی وہ سعادتیں سمیٹ سکیں کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے مبارک ہو۔ بے شک۔ بہت خوبصورت آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ اسلام بلیوز ان سیلیبریشنز، ہم اس روکھے پھیکے دین کے پیروکار نہیں ہیں کہ جس کے اندر جیسچرز، محبتیں، مسکراہٹیں، خوشیاں یا سیلیبریشنز کا کوئی جو ہے اہتمام نہیں کیا گیا۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 کے اندر، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنین پر، چونکہ اللہ نے
तमाम जितनी भी नेमतें हमें अता की, कोई एहसान नहीं जताया, लेकिन जब अपने हबीब की बारी आई तो अल्लाह ने कुरान में एहसान अपना याद कराया कि याद करो वो एहसान, जो एहसान अजीम मैंने तुम पर किया, कि सबसे बड़ी नेमत तुम्हें दी। और जब नेमत उज़्मा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमें मिली तो कुरान ने कहा व अम्मा बिन अम्मती रब्बिका फहद्दिस, तुम अपनी नेमत का खूब चर्चा करो। और कुरान ने कहा फल यफ़रहू, ये जो फजल और रहमत तुम्हें मिली है इस पर तुम खूब खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ। और ये खुशी मनाना, इस पर खर्च करना उससे बेहतर है जिसे तुम जमा करके रखते हो। अब खुशी मनाना एक जुमले के अगर मैं तमाम आज 14 सदियों तक जो अइम्मा और जो मुहद्दिसीन, जो मुफस्सिरीन ने हमें एक उसूल दिया है, वो अगर एक जुमले में बयान करूं तो वो ये है कि शरई हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए मोहब्बत का जो भी अंदाज़ अपनाया जाए, इट इज़ कॉल्ड सेलिब्रेशन ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद। आप ये देखें मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन बहसियत मजमूई अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम भेजा जाए। बेशक बेशक, ये मोहब्बत का खूबसूरत तरीन अंदाज है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि हम मोहब्बत ज़ुबानी कलामी वाली ना करें। हाँ। हम उस मोहब्बत के अंदर वो अमल, वो चाशनी, वो इत्तिबा, वो इताअत, क्योंकि इताअत हुक्म की होती है और इत्तिबा सुन्नत की होती है। तो जब बात आए मोहब्बत की तो फिर आप उनके अहकामात पर भी अमल करें और आप उनकी तालीमात के ऊपर भी अमल करें। ये एक खूबसूरत अंदाज़ है। घरों को सजाया जाता है, खाने का इह्तमाम किया जाता है, महफिल मिलाद है, सब कुछ करें, लेकिन आप अपने दिल के अंदर और अपने किरदार के अंदर वो जीनत इख्तियार करें जो वक्त का तकाजा है। बड़ी खूबसूरत बात प्रोफेसर इनायत अली खान साहब ने कही थी, मैं उनके अल्फाज ही कोट करूँगी। वो लिखते हैं कि वो तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक, जिसकी बात ऐनुल हक बगदादी साहब कर रहे थे, बिल्कुल, तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी ज़िंदगी में ना मिल सकी, मैं इसी में खुश हूँ कि शहर के दरो बाम को तो सजा दिया, और मैं तेरे मिज़ार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिज़ां का जाल बिछा दिया, और ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर, मुझे मेरे दावा इश्क ने ना सनम दिया ना खुदा दिया। सोचने की बात है कि हम बात तो मोहब्बत की करते हैं, हम नारे तो लगाते हैं कि गुलाम है रसूल के गुलाम है। कभी हमने सोचा कि गुलाम कैसे होते हैं? बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे। कनीज़ें कैसी होती हैं? सैयदा फ़िज़ा सलामुल्लाहि अलैहा जैसी। उनकी जिनकी जो अल्फाज का जवाब होता था वो आया कुरानी होती थी। तो हम मोहब्बतों का वो अंदाज़ अपनाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हों, अपने सजदों के ज़रिए, अपनी इबादत के ज़रिए, और जो मैं समझती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाकी पैगाम था, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, पिसे हुए तबके, मफलूकुल हाल तबका। आपके आखिरी अल्फाज क्या हैं? अस्सलात औ मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज और उसके बाद जो ज़ेर दस्त हैं तुम उनके ऊपर जो है हुस्न सलूक करो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नासिर साहिबा, जिस तरह से कोई भी शख्स इस माह मुबारक की खुशियाँ सेलिब्रेट करता है, इसका जश्न मनाता है, यकीनी तौर पर खुश नसीब है। जिस तरह से प्रोफेसर साहिबा ने बात की कि शरई हुदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए जश्न होना चाहिए, वो अंदाज़ क्या होना चाहिए हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़ी खूबसूरती से आगाज़ गुफ्तगू हुआ। ऐसे स्कॉलर्स के सामने मुझ जैसे तालिब इल्म को आप लाके बिठा देते हैं, मेरे लिए तो बात करना मुश्किल, मगर क्योंकि यहाँ पर मकसद है कि अपने इश्क को बयान किया जाए जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से है, तो वो सर आँखों के ऊपर मेरी ज़िंदगी का जो हर इंसान की ज़िंदगी जिसकी निस्बत इस ज़ात से, ज़ात पाक से जुड़ जाती है, वो जो मकसद है उस मकसद से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, और वो इस तरह से कि सलाम हो उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है, सलाम हो उस पाक ज़ात पर जो खालिक और मखलूक के दरमियान वसीला है, सलाम हो उस पाक ज़ात पर कि जिसने उस ज़ात को तारुफ़ करवाया हमसे, हमें इंट्रोड्यूस करवाया और फिर हमें ये बताया कि वो ज़ात हमारी शहरक से करीब तर है। सलाम हो उस पाक ज़ात के ऊपर।
آج سے 1400 سال پہلے سے آپ کے جواب کی طرف آؤں گی، مگر 1400 سال پہلے ایک نعرہ بلند ہوا تھا جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے، اور وہ نعرہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں ان لوگوں سے نہ مخاطب ہونا چاہتی ہوں اور نہ کلام کرنا چاہتی ہوں، مگر اللہ سبحانہ وتعالی ہر لمحہ اس پاک ذات پر درود اور سلام بھیج کر نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ پوری کائنات کو بتاتا ہے کہ مجھ جیسی ذات جو کہ وجود نہیں رکھتی، اس کے لیے اس کا حبیب کافی ہے، اور یہ مخلوق جو ہے یہ اس محبت کے صدقے میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ معرفت عطا کرے ہم سب کو کہ جس معرفت کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگیوں کو بہترین قرار دے دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا تذکرہ ہوا، میرے بھائی نے بھی کیا اور میری بہن نے بھی کیا، اور نیکی کا بدلہ قرآن فرماتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جس طرح سے وظیفہ ملک اور خالق ملائک ہے کہ وہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو سب سے پہلی بات ہی یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ سلام بھیجنا ہے، اپنے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ اور یہ سلام اور درود جو ہے جب آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو بہت تقاضے ہوتے ہیں، بہت تقاضا کرتا ہے آپ کی ذات سے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ جس کو کے اوپر ہم سلام کر رہے ہیں اور جس پہ درود بھیج رہے ہیں، اس کی ذات پاک، اس کی سیرت پاک جو کہ قرآن کی صورت ہمارے سامنے ہے، ہمیں اپنے ساتھ سوال کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگیاں اس محبت سے لبریز ہو کر اس اوج کو پہنچ رہی ہیں کہ ہم ذرا سا ویسے رنگے جائیں جیسا کہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ سوال میرا خیال ہے جہاں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، جہاں پہ ہو رہی ہیں، وہاں پر ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں اور ذرا ڈیپتھ میں جائیں نا، تو دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، افیکشن، محبت، پیار، کسی ایک سے نہیں، ہر کسی سے، مطلب کوئی دشمن بھی ہے، ہم نے صرف اپنوں کو پیار نہیں کرنا، کوئی دشمن بھی آتا ہے اس کو گلے سے لگایا ہے، یہ افیکشن۔ اینڈ دی ادر تھنگ از سیکریفائس۔ کوئی بھی ریلیجن اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی آپ ریلیجن اٹھا کے دیکھیں، یہ دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں، مگر ان دو چیزوں کا اوج اور انتہا اور اس کا عروج نظر آتا ہے ہمیں اسلام کے اندر، اس ذات پاک کے اندر۔ سوال کریں اپنے آپ سے اور اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے کوئی لیکچر نہیں دینا کیونکہ میں تو خود اس پروسیس میں ہوں دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بیکم اے بیٹر ہیومن، اور میرے لیے مثال رسول اکرم اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ یہ سوالوں کے جواب آپ کی ذات، آپ کا ضمیر خود دیتا ہے۔ اور محبت جب دنیاوی ہوتی ہے نا، سب نے کی ہے نا دنیا کی محبت، جب دنیاوی محبت ہوتی ہے نا تو جی چاہتا ہے کہ ہائے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم وہ کریں، وہ پکائیں، وہ ویسے گھر کو رکھیں جیسا میرا محبوب چاہتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور وہ جو مرد ہے وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے یہ چاہ رہے ہیں، بچے ماں باپ سے یہ چاہ رہے ہیں۔ تو پھر جو وجہ وجود کائنات ہے کہ جس کو راضی کر رہا ہے، جس کو پہ سلام اللہ بھیج رہا ہے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم جنت کی خواہش رکھتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اس دنیا کو جنت بنائیں گے اخلاق نبی اپنا کر؟ کیونکہ یہی تو ہوا تھا نا، آپ نے جہالت کا تذکرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں ظاہری طور پر آئے، ہمارا ایمان ہے وہ ہیں آج بھی ہیں، ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے تھے، ٹھیک۔ تو جب ظاہری وجود میں ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، تو کیا ہوا؟ ہر طرف جنت ہی جنت تھی، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ تو یہ امتی کا ایک خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ جہاں جائے وہ نبی کا نور لے کر جائے، اور وہ نور، ہم یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کئی دفعہ سننے والے کہتے ہیں اتنی بڑی بات کہہ دی، مگر مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کیا؟ دلوں کو بدل دیا نا۔ جب کنکر آئے ہاتھ پہ وہ بولنے لگے، درخت اپنی جگہ چھوڑ کے آ کے سلام کرنے لگے، تو جب ہر چیز بدل جاتی ہے تو یہ جو
محبت ہے نا، اس نے اگر ہمارے دلوں کو نہیں بدلا، ہماری فکروں کو نہیں بدلا، ہمارے کردار کو نہیں بدلا، ہمارے اعمال کو نہیں بدلا، پھر یہ محبت صرف وہ ظاہری محبت ہے، پھر وہ تاثیر نہیں ہے۔ بالکل، جس محبت کی آپ بات کر رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عربوں کے کیا حالات تھے، کیا کیا ستم ہو رہے تھے، کیا جہالت تھی، کفر کا کیا عالم تھا، اس پر تو بات کریں گے، مگر ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ابھی بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عربوں کے کیا حالات تھے، تو بغدادی صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، عرب کس طرح سے جہالت اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے؟ دیکھیں، جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کسی نبی کی بعثت ہوتی ہے یا ولادت ہوتی ہے تو اس سے پہلے معاشرے کے اندر ایک اس کی تشنگی کریٹ ہوئی ہوتی ہے، ایک گنجائش بن چکی ہوتی ہے۔ پہلے جو نبی گزر چکے ان کے مرکز نبوت سے دوری کی وجہ سے قوم اصل تعلیمات الہی کو بھول چکی تھی۔ اب جنہوں نے جو تعلیمات دیں توحید کی کہ آپ نے ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، تو وہی لوگ آئے اور انہوں نے طاقت کے بل بوتے پر دیکھا کہ کون سی چیز طاقتور ہے، اس کو اپنا رب مان لیا۔ یعنی رب ماننے کا جو مین انہوں نے ایک کرائٹیریا طے کیا وہ طاقت کا تھا۔ تو کوئی اب پانی کو پوج رہا ہے کیونکہ پانی طاقتور ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے کہ وہ جلا دیتی ہے ہر چیز کو، کوئی سورج کو پوجا کر رہا ہے کہ اس سے حیات ملتی ہے زندگی میں ہر چیز کو۔ تو آپ اگر ریلیٹ کریں کہ وہ تمام برائیاں اس انداز میں جو توحید کے بارے میں اس وقت قوم میں پائی جاتی تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے نتیجے میں، آپ کی ولادت کے نتیجے میں، وہ 1000 سالہ پرانی جلائی ہوئی آگ جس کی مجوسی پوجا کیا کرتے تھے، آپ کی ولادت کے ساتھ وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت بسعادت کے اس بابرکت لمحے کے ذریعے اور اس بابرکت مہینے اور دن کے ذریعے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے غصے، نفرت کی جو آگ ہمارے اندر موجود ہے اس کو ہم مار لیں اور ختم کر لیں۔ دوسری بات کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس سوسائٹی کو آپ دیکھ لیں، اس زمانے کے معاشرے کو، تو اس کے اندر ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بناتے ہوئے ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے نتیجے میں جو سب سے پہلا تحفہ ملا، اور آپ کیونکہ یہاں بھی میجورٹی لیڈیز کی ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی میجورٹی عورت کی ہے، تو ان کے لیے تحفہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا سب سے پہلا تحفہ اللہ رب العزت نے عورت کی صورت میں یہ دیا کہ جو ظلم ہو رہا تھا کہ عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا ہے، اس سال کسی گھر میں بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ عورت کی عظمت تھی بیسیکلی، تاکہ حضور کی ولادت کی وجہ سے کوئی ایسا ظلم نہ ہو کہ لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں گاڑ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس ولادت کے ذریعے آج بھی ہمیں عورت کی وہ رسپیکٹ جو اللہ رب العزت نے اس ولادت کے ذریعے ہمیں سکھائی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی وہ تعلیمات دیں جو تعلیمات نبوی ہیں، اور وہ عزت اور احترام دیں جو حضور نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر اس سے بڑی بات یہ کہ جب یہ جاہلیت کا زمانہ تھا اب، اور یہ ولادت کے ساتھ اس کو ہم کیونکہ ریلیٹ کرتے ہیں ہر اعتبار سے، تو جو آیت پہلے بھی جس کے اوپر یہاں پر بات ہوئی سورہ یونس کی آیت نمبر یہ 58 ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تو یہ جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ فضل ہے اور یہ جو رحمت ہے، اور اس کا کاز جو مترجمین ہیں قرآن کے وہ بیان کرتے ہیں کہ بعثت نبوی کی صورت میں آپ کے اوپر جو فضل اور رحمت ہوئی، تو اب اس کو ڈیفائن بھی کسی نے کرنا ہے نا کہ اس سے یہی مراد ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ یہاں پر فضل سے مراد اللہ رب العزت کا علم ہے جو قرآن کی صورت میں دیا گیا، اور رحمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ جو دو خوشیاں اللہ رب العزت نے آپ کو فضل اور رحمت کی صورت میں یہ جو دو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے اوپر اب کیا بنتا ہے؟ خوشی بنتی ہے، فرحت بنتی ہے، جشن بنتا ہے۔ اب دوسری بات امام راضی بیان
بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر حصر پایا جاتا ہے، یعنی تاکید اس بات کی پائی جاتی ہے کہ اب آپ نے ان دو کے علاوہ اس انداز میں کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہونا. خوشی نہیں ہونا. آپ کی ہر خوشی اگر ہوگی تو وہ یہ دو فضل ہیں اور یہ رحمت ہے جس کا آپ خوش ہوں گے. اب یہ فضل اور یہ رحمت جو اس وقت ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی صورت میں موجود ہے، تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر وہ آپ کی ولادت سے کعبہ میں جو بت تھے وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں، اس ولادت بسعادت کے صدقے آج ہمیں یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بت پلے ہوئے ہیں، نفرت کا بت ہے، حرص کا بت ہے، لالچ ہے، ضد ہے، اناپرستی ہے، جو برائی کہی جا سکتی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان بتوں کو ختم کریں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. پروفیسر صاحبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حضرت بی بی آمنہ کی زندگی کیسی تھی، ان پر بھی ذرا روشنی ڈالیے. قربان جائیں اس ماں پر جو کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کی ماں ہے. سبحان اللہ. بے شک. کہ بادل ان کے اوپر سایہ کیے رکھتا تھا، ان کے وجود سے خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی، وہ جس طرف جاتی تھی خوشبو کے حلے پھوٹتے تھے، اور انوار اور ان کے اعضاء اور جوارے سے انوار پھوٹتے تھے، کیونکہ یہ نور اس وقت میں اتنا زیادہ نمایاں ہو چکا تھا کہ سیدنا عبد المطلب کے ماتھے پہ نظر آیا. اور پھر انسانوں کو کیا، وہ جو آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے تو اسی سال کے اندر آپ کی ولادت سے 50 روز قبل یہ واقعہ فیل جب ہوا تو جو محمود ہاتھی تھا ابرہا کا، اس نے حضرت عبد المطلب کے ماتھے میں اس نور نبوت کو دیکھا اور ان کو سجدہ کیا. پھر اس کے بعد یہ سیدنا عبداللہ کے جب چہرہ انور پر جو ہے جانور پہچانے، اور کہا جاتا ہے، جیسے بات کرے تھے بغدادی صاحب کہ سخت جہالت کا جو ہے وہ اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس جہالت کے اندھیرے میں بھی نور نبوت ان عورتوں کو نظر آ رہا تھا جو بار بار سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو جو ہے وہ دعوت نکاح دیا کرتی تھیں کہ ہم آپ کے چہرے میں وہ نور دیکھ رہے ہیں جو نور اولی ہے، جس کو ظفر علی خان نے کہا تھا کہ پھوٹا جو سینائے شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو، اور سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. پھر آپ کی سہیلیاں آپ کو ساتھ کنویں پر لے جاتی اور کہتی آمنہ گپ شپ کرنے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ جب آپ ساتھ ہوتی ہیں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل یہ جو عجائبات ہیں، یہ جو آپ کے ورود مسعود کی خوشیاں ہیں، آپ مدر ووم میں تھے کہ جب فرشتوں نے آ کر سیدہ آمنہ کو مبارکباد دی، اور کیا مبارک دی کہ آمنہ آپ کو معلوم ہے، خود یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ خیر البشر سے امید سے ہیں، آپ کی گود میں سید الانبیاء آنے والے ہیں. تو انہوں نے جب اظہار کیا تو بتایا یہ گیا کہ آپ ان کا نام محمد رکھیں گی، آسمانوں پر ان کا نام احمد ہوگا. تو یہ اتنی بڑی مبارکبادیاں اور خوشخبریاں، پھر ایک دفعہ، دو دفعہ، بار بار، پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کی جب ولادت کی وہ پرنور ساعت آتی ہے. ہم سیلیبریشنز کی بات کر رہے تھے، میں کہتی ہوں آپ جب ایک انسان ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اللہ نے سیلیبریشنز کی، سیدہ شفا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ نے آسمان کے ستارے زمین سے اتنے قریب کر دیے، مجھے گمان ہوا مجھ پر گریں گے. ہم لائٹنگ کرتے ہیں نا، ہمارے پاس تو چھوٹی چھوٹی لائٹس میں لگاتے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں. اللہ کے پاس جس شان کی لائٹنگ تھی اللہ نے وہ کر دی. پھر جھنڈے جبریل امین علیہ السلام نے گاڑے، ایک کعبہ کی چھت پر، ایک بیت المقدس پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں. پھر ہم کہتے ہیں 7 سال کا قحط دور ہوا، ربیع الاول پہلی بہار، اس کے اندر پچھلے 7 سال کا جب قحط دور ہوا تو جانوروں کے تھن دودھ سے اتنے فربا ہو گئے کہ وہ ڈھلکے پڑتے تھے. زمین کو اللہ نے سبزے سے، اناج سے، پھولوں سے، پھلوں سے لاد دیا. ہم نے کیا خوشی منانی ہے؟ خوشی تو رب نے منائی آسمان. اور اس میں جو بات بغدادی صاحب کر رہے تھے، آخری بات ایک ایڈ کروں گی کہ انہوں نے تو کہا کہ تحفہ ملا. میں اس سے بڑھ کے ایک اور بات کرتی ہوں کہ عورت کے اوپر احسان عظیم ہوا، جس کو دیکھیں کوئی حق نہیں ملتا تھا، وراثت کا نہیں، ملکیت کا نہیں، جائیداد کا نہیں، اپنی رائے کا نہیں، اظہار آزادی رائے کی ہم بات کرتے ہیں. اس عورت کو جینے کا حق تو کیا، وہ جنس ہوتی تھی.
وہ بکتی تھی عکاظ کے بازار میں, جہاں بھیڑ بکریاں اجناس کے ڈھیر لگتے تھے, ایک سائڈ پہ عورتیں بھی کھڑی ہوتی تھیں جن کی بولی لگتی تھی. تو ہمیں تو جینے کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا. تو کثرت سے شکر گزاری کا طریقہ وہی ہے جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ درود و سلام اور آپ کے اخلاق انوار کو جو ہے اپنی ذات میں اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے. ابھی آپ نے جب بات کی تھی, ابھی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, میں برکات کے حوالے سے بھی بات بسم اللہ. اتنی خوبصورتی سے ماشاءاللہ پروفیسر صاحبہ نے بیان کیا. میں تو سوچ رہی ہوں وہ عالم کیا ہوگا, وہ جشن کیا ہوگا, ہم بات کر کے اس کا مزہ لے سکتے ہیں. تو سوچئے وہاں پہ جب ہو رہا مزہ لینا نا, تو ایک بات بس کہنا چاہوں گی جس کے خیال نے مجھے مزہ دیا, تو میں نے کہا چلیں شیئر کر لیتے ہیں. اتنی خوبصورتی سے جو بیان ہوا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک لمحے کے لیے یہ احساس, اس احساس کو محسوس کریں کہ ہم کس کی امت ہیں. ہمارے لیے تو ہمارے لیے ہم کتنے امیر ہیں, ہم کتنے امیر ہیں کہ ہم امیروں کے امیر کے امتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے. میں تو اس خیال سے باہر نہیں نکل پا رہی, اور اس خیال سے اپنی ذات, اپنا آپ اس قدر امیر لگتا ہے, اس قدر اتنا بلند لگتا ہے, اتنا اعلیٰ لگتا ہے کہ ہم اگر اس امتی ہونے کی عظمت کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے. ایک بات. دوسری بات, جو میرے بھائی نے جس گفتگو کا آغاز کیا, سوال آپ کا کیا تھا عرب کے حوالے سے؟ عرب کے اندر جو جہالت تھی, کیا کیا ستم ڈھائے جا رہے تھے, حالات کیا تھے؟ ایگزیکٹلی عرب کے وہی حالات تھے جو عرب کے آج حالات ہیں. اٹ از انفارچونیٹ. چاہے عرب ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کا خطہ ہو, اگر آج آپ نے, مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں مشرکین تھے, کافرین تھے, آج منافقین ہیں. اٹس انفارچونیٹ. اور ہم نے پہلے بھی اپنے شوز میں یہ بات کی تھی کہ سب سے زیادہ اسلام کو اگر نقصان پہنچا ہے تو وہ منافقین کی وجہ سے پہنچا ہے. اب آج سے 1400 سال, 1450 سال پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشیاں منا رہے تھے, اور آج ہر مسلمان جس کا تعلق کسی بھی فرقے سے بھی ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, آج قائم آل محمد جناب مہدی کے انتظار میں ہے. اور ہمیں اس انتظار کو اس طرح سے گزارنا ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پھر تیاری کی. آج اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رسول, اس اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو ایسا انتظار عطا کرے, ایسی معرفت عطا کرے کہ ہم رنگ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں. اور یہ تیاری جو ہے, یہی تیاری ہے میلاد کی تیاری, یہی تیاری ہے رسول اکرم اور ان کے خانوادہ کی ہر خوشی کی تیاری. خوشیوں کے ایام آ رہے ہیں, اور اپنی زندگیوں میں یہ عہد کریں جب اپنے بچوں کی خوشیاں آتی ہیں نا, تو ہم اپنا تن من دھن ہر چیز سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج یہ وعدہ کریں, قرآن کی آیت ہے کہ اگر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص مومن ہے جو اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, اپنے بیٹوں, اپنے بچوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ویسا مومن بنا دے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تجھے مجھ سے مغفرت چاہیے, تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں, تو میرے پاس نہ آنا, سیدھا میرے حبیب کے در پہ جا, میرے حبیب کے در سے ہو کر میری طرف آ, تجھے میں بخش بھی دوں گا, معاف بھی کر دوں گا, سب کچھ عطا کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عشق و محبت ہمیں عطا کرے. اور آخر میں بس ایک شعر کے ساتھ, کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے, نہ الفاظ ہے, نہ خطابت ہے, بس یہ عشق ہے جس کا بار بار تذکرہ کرتی ہوں. بیٹھی گفتگو کر رہی ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ, یہ ان کی عطا ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں, یہ ان کی نظر کرم ہے, یہ ان کی عطا ہے, یہ بے شک ان کا کرم اور ان کا فضل ہے. جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخائے عشق کا. پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی وہ, پتہ نہیں کس کی دعا تھی, وہ کون سا عمل تھا کہ جب ان کی نظر ہم جیسے فقیروں پر پڑ گئی کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخائے عشق کا, جو کتاب عقل تھی طاق پر وہ وہیں دھری کی دھری رہی. خوبصورت, بہت ہی بس یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں. دامن میں محبت محمد والے محمد کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں, اور اس کے صدقے میں یہ جنت
جس کے تلاش میں ہم ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ان کا ساتھ مل جائے اس دنیا میں بھی, آخرت میں تو جنت سے بڑھ کر کچھ نہیں, بائی پروڈکٹ ہے. بالکل بالکل. ابھی ایک خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مریم منیر کی آواز میں ہم سنیں گے. اور وقت ہمیشہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں وقت بہت کم رہ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. ابھی مجھے بہت ساری اور بھی باتیں کرنی تھی اور بہت سارے سوالوں کے جواب لینے تھے. بہت سی خوبصورت گفتگو کا انشاءاللہ سلسلہ اب چلتا رہے گا ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں. اور میرے تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ. بغدادی صاحب آپ کے وقت کا شکریہ, پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, رجنا صاحب آپ کا بھی وقت کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے بھی اجازت دیجیے گا اور ایک مرتبہ پھر سے تمام مسلمانوں کو ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو.